अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम रहमतुल्लाहि warahmatullahi वबरकातुहू। wabarakatuh। हय्याकुमुल्लाह बय्याकुम मरहबन बिकुम अहलन व सहलन बिकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमारे पास बातनिया के नाम हम पढ़ रहे थे। आखिरी जो मौजू हमने छोड़ा था वो बातनिया के नाम थे मुख्तलिफ। और यकीनन ये हकीकत में सिर्फ नाम नहीं बल्कि इनके फिरके हैं। हकीकत में ये नाम नहीं बल्कि ये इनके समझ लें आप फिरके हैं मुख्तलिफ। चूँकि इनमें बाज ऐसे हैं जो ये इत्क़ादात जो हम बाज नामों के अंदर पढ़ रहे हैं वो बाज इनके अंदर नहीं है, तो इस वजह से ये नाम भी हैं और ये इनके ग्रोह और इनके फिरके भी हैं जो मुख्तलिफ शख्सियात की तरफ जो है वो मंसूब हैं। तो हमने तकरीबन दो का तारुफ हमने किया था, और इसके बाद आज हमारे पास जो तीसरा नाम है जिसका हम तारुफ करेंगे वो है सबइया। सबइया इन्हें क्यों कहते हैं, इसके बारे में मुतअद्दिद अक़वाल हैं। पहला कौल ये है कि इस वजह से इनको सबइया कहते हैं, यानी इनकी वजह तस्मिया हम पढ़ रहे हैं कि इनका दावा है कि इमामत के 7 दौर हैं। इमामत के 7 दौर हैं, और जब आइम्मा में से 7 का हुक्म खत्म हो जाता है तो नया दौर शुरू होता है, यानी हर 7 के बाद अगला राउंड शुरू होता है, फिर आगे 7, फिर आगे 7, इस तरह करके। और जब क़यामत आएगी तो वो इन 7 में से किसी राउंड के खत्म होने के बाद जब अगले 7 का आगाज होने लगेगा तो दोनों के दरमियान आएगी। यानी आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि 7 के दो मजमुए हों, उनके दरमियान क़यामत आएगी, यानी आप समझ लीजिए उसके बाद कोई नहीं होगा। ये आप कह सकते हैं, यानी जब 7वें का इख्तिताम होगा तो उसके बाद आगे क़यामत आएगी, ये आप कह सकते हैं। तो इनके नज़दीक आइम्मा के 7 दौर हैं। हर राउंड के अंदर, हर दौर के अंदर जो है, हर चक्कर के अंदर 7 लोग होते हैं इमाम। फिर बीच में एक वक्फा आता है। अब वो वक्फा, इसको वक्फा समझते हैं या वो इमाम गायब समझते हैं या जो भी है, उसके बाद फिर आगे अगले 7 शुरू हो जाते हैं, फिर उससे अगले 7, इस तरह करके वो कहते हैं कि जब क़यामत आएगी तो जब सब 7 के 7 खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो क़यामत आएगी। और कहते हैं कि उनके सातों के अहद खत्म होने के बाद जो है वो क़यामत हो सकती है। तो इस वजह से बाज़ उलमा कहते हैं इनको सबइया कहते हैं, चूंकि ये 7 आइम्मा के 7 अदवार के कायल हैं। आइम्मा के 7 अदवार के कायल हैं, और वो कहते हैं कि 7 दौर होंगे और हर दौर के अंदर 7 इमाम होंगे। इस तरह करके जब 7वां राउंड आएगा ना, वो 7वें राउंड के बाद जो है वो क़यामत आ जाएगी। इसी तरह ये एक वजह है जो जिक्र की जाती है इनके तकाद की वजह से कि किसी आलम सुफली की तदबीर 7 सियारे कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो आलम सुफली है, यानी दुनिया का जो निज़ाम है, इन सब को 7 सियारे जो हैं वो चला रहे हैं। जो मारूफ सियारे आप सुनते रहते हैं उनमें जुहल है, मुश्तरी है, अतारिद है, मर्रीख है, ज़ोहरा है, और सूरज और चांद। सूरज और चांद। अब ये जो सियारे हैं, आप जानते हैं कि निज़ाम फल्कियात के अंदर इनको जिक्र किया जाता है, और जैसे ये भी कहा जाता है कि जी सूरज जो है वो ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है। सूरज ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है, और आसमान में कई सियारे ऐसे हैं जो इस सूरज से भी बड़े हैं। उनके अंदर मुश्तरी को जिक्र किया जाता है। कहते हैं कि मुश्तरी जो है वो कई खरबों गुना बड़ा है इससे, अपना ज़मीन और सूरज दोनों से। और जुहल के बारे में, अतारिद के बारे में, मुख्तलिफ मर्रीख के बारे में, इनमें कुछ ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, और कुछ ऐसे हैं बहुत ज़्यादा वहाँ हीट है। मुख्तलिफ, जैसे कि साइंसदान जो है वो हमारे फल्कियात इस हवाले से मालूमात दर्ज करते हैं और जिक्र करते हैं, वो नकल की जाती हैं। लेकिन यहाँ इनके यहाँ ये मामलात नहीं। यहाँ ये समझते हैं कि जो आलम सुफली है इसकी मुकम्मल तदबीर मामलात की वो ये सियारे कर रहे हैं। अब ये एक अलग बात है कि वो जुहल को क्या मामला सौंपते हैं, मुश्तरी को क्या जिम्मेदारी देते हैं, अतारिद को क्या, यानी वो क्या समझते हैं कि मुश्तरी की जिम्मेदारी क्या है, जुहल की क्या, अतारिद क्या, मर्रीख की क्या है। चूंकि बातनी है तो बातनियों के तफसीली अकायद से जो है वो आगाह होना ये इंतहाई मुश्किल है। तफसीली अकायद से आगाह होना मुश्किल है। बहरहाल ये अकीदा उनके अंदर मौजूद है कि ये जो सियारे हैं असल में दुनिया का निज़ाम, यानी ज़मीन का निज़ाम सारा जो है, आलम सुफली का, आसमानों के नीचे नीचे जो निज़ाम है सारा, ये सियारे चला रहे हैं। और यही अकीदा जो है वो सितारों के पुजारियों का है, जो सितारों को पूजते हैं, जो सूरज को पूजते हैं, जो चांद को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनका भी तो अकीदा यही है। वो भी इस वजह से उनकी तकदीस करते हैं, उनका एहतराम करते हैं कि ये जो है निज़ाम चला रहे हैं, या कुछ काम उनके सौंप देते हैं।
جیسے کہ جہلیت کے اندر عرب کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ فلاں سیارہ جو ہے یا فلاں ستارہ جو ہے اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کی جو ہے وہ تردید کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بی وکافر بالکواکب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی ہے، کچھ ایسے ان میں سے ہیں جو میرے ساتھ ایمان لانے والے اور ستاروں کے ساتھ کفر کرنے والے، اور کچھ ایسے ہیں جو میرے ساتھ کفر کرنے والے اور ستاروں کے ساتھ ایمان لانے والے۔ تو جو کہتے ہیں کہ بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے، یعنی وہ کسی ستارے کو یا کسی سیارے کو اس بارش کے نزول کا ذریعہ اور سبب نہیں سمجھتے، مطلب حقیقی بارش دینے والا نہیں سمجھتے، تو یقیناً وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور جو سمجھتے ہیں کہ فلاں ستارہ چونکہ اس جگہ پہ آیا ہے تو اس ستارے نے بارش دی ہے یا اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اصل میں حقیقت میں ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں، مجھ پر ایمان لانے والے۔ تو بالکل اس عقیدے کو یہاں میں اس وجہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اس سے ملتا جلتا عقیدہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ زحل اور مشتری اور عطارد اور مریخ اور یہ جو سورج چاند وغیرہ یہ مختلف جو سیارے ہیں، سیارے ان کو کہتے ہیں چونکہ یہ بقول جو محققین ہیں ان کے کہ یہ گردش کرتے رہتے ہیں، یعنی ایک جگہ ٹھہرتے نہیں بلکہ یہ گردش کرتے رہتے ہیں اپنے اپنے مدار کے اندر۔ کل فی فلک یسبحون، اللہ تعالیٰ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ تو بعد اس مناسبت سے ان کو جو ہے وہ سیارے کہتے ہیں۔ بہرحال وہ ان کو مختلف جو ہے وہ ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ والعیاذ باللہ یہ دنیا کا نظام جو زمین کا سارے معاملات کی باغ دوڑ ہے اور جو زمام امور ہے وہ ساری ان کے ہاتھ میں۔ تو یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں اور دونوں بھی ہو سکتی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے ان کے سبعیہ کہلانے کی۔ لیکن یہاں آپ کو ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ سبعیہ ہم نے پہلے بھی ایک فرقے کو کہا، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، سبعیہ یعنی مراد اشاعرہ بھی سبعیہ ہیں، اشاعرہ بھی سبعیہ ان کو بھی کہتے ہیں چونکہ وہ 7 صفات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی 7 صفات کو مانتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ صفات عقل سے ثابت ہوتی ہیں اور باقی عقل نہیں مانتی، اس وجہ سے ان کا انکار کر دیتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو بھی سبعیہ کہتے ہیں۔ اور وہ بھی فرقہ ہے اور یہ بھی فرقہ ہے، وہ بھی فرقہ ہے اور یہ بھی فرقہ، اگرچہ مذہب کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے لیکن اصل میں یہ بھی فرقہ ہے جو کہ نسبت اپنے اسلام کی طرف کرتے ہیں۔ تو 2 فرقے ایسے ہیں جن کو سبعیہ کہتے ہیں، اور بھی کوئی فرقہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ 2 ہی ہوں، اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں پتا ہو کہ فلاں کے اندر سبعیہ کیوں کہتے ہیں ان کو اور فلاں کے اندر سبعیہ کیوں کہتے ہیں ان کو۔ اس کے بعد تعلیمیہ ہیں، تعلیمیہ کو تعلیمیہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ نام ان پر ان کے اعتقاد کی وجہ سے بولا جاتا ہے کہ عقل پر پتھر رکھ کر نظر و استدلال کا ابطال کر کے امام مستور یعنی امام مستور اور معصوم کی طرف دعوت دینا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عقل سے کام نہیں لینا، جیسے امام معصوم کی تعلیمات ہیں اسی طرح اس کے مطابق چلنا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ اگر امام معصوم نے کہا ہے کہ اپنی والدہ کو قتل کر دو، اپنے والد کو قتل کر دو، اپنے کسی محرم کو، عزیز و اقارب میں سے فلاں امام کو، فلاں عالم کو قتل کر دو، تو تم نے یہاں عقل سے کام نہیں لینا کہ وہ اتنے بڑے عالم کو قتل کروں گا تو یہ تو بہت بڑا خسارہ ہوگا امت کا، یہ تو علم کا خسارہ ہے، یہ تو امت کو ضرورت ہے ابھی اس کی۔ بادشاہ کو قتل کروں گا تو امت، وہ بادشاہ عادل ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، تو رعایا کا کیا بنے گا، ملک کا کیا بنے گا، مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سوچنا ہی نہیں، عقل پہ پتھر رکھ لیں، غور و فکر نہیں کرنا۔ نظر و استدلال کا معنی ہے غور و فکر نہیں کرنا آپ نے، جیسے امام معصوم کی تعلیمات آپ کو ملتی ہیں، مستور بھی ہے اور معصوم بھی ہے۔ مستور کا معنی چھپا ہوا، غائب، اور معصوم کا معنی جس سے کبھی بھول نہیں ہو سکتی۔ ذرا غور کریں آپ الفاظ پر، مستور اور معصوم، مطلب یہ ہے کہ وہ پردے میں ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ عام بندوں کو نہیں دکھاتے، اپنے جو ان کے خاص قسم کے ہوتے ہیں ان باطنیوں کے، ان کو نہیں دکھاتے، کہتے ہیں آپ کی ملاقات کروائیں گے، پہلے آپ یہ کام کریں، پہلے آپ یہ کام کریں پھر آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ وہ بیچارہ ترستا رہتا ہے کہ امام مستور سے ملاقات ہو جائے، وہ کہتے نہیں آپ کی ملاقات کروائیں گے لیکن پہلے آپ کو اپنی والدہ کو قتل کرنا پڑے گا، والد کو، بھائی کو، فلاں 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 فلاں، ان سے اچھے خاصے کام کروا کے، تو پھر جب دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ بندہ اپنے آپ کو بھی ذبح کرنے کو تیار ہے، یہ یعنی بڑے سے بڑا بھی کام امام مستور، امام غائب کے بزام ان کے اس کے کہنے پر کر سکتا ہے، تو اس وقت جا کے وہ اصل جو ان کا امام ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، اس وقت زندہ ہوتا ہے، اس سے ملاقات کرواتے ہیں، مگر نہ بصورت دیگر وہ اتنی جلدی سے ملاقاتیں نہیں کرواتے۔ اچھا، تو یہ بہت آپ سمجھ لیں کہ خبیث ترین عقیدہ ہے
کہ دوسرے کو آپ کہہ دیں کہ آپ عقل سے کام نہیں آپ نے لینا، آپ کو اللہ کے رسول کو گالی دینے کو کہا جائے تو آپ نے کہنا، آپ سے کفر کرنے کو کہا جائے آپ نے کفر کرنا ہے، یعنی آپ نے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ دائی کی بات کو ماننا ہے، دائی جس عقیدے کا بھی حامل ہو، جس مذہب کا بھی حامل ہو، آپ نے اس کے پیچھے چلنا ہے، آپ نے اس کو اپنے طرف لے کے آنا ہے جس طریقے سے بھی ہو۔ یہ انشاءاللہ ہم ان کے جو طریقے ہیں، 9 کے قریب ان کے طریقے ہیں دوسروں کو پھنسانے کے، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے کہ کیسے وہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ مرحلہ وار بندے کو پھنساتے ہیں۔ پہلے ہم ان کے عقائد میں سے کچھ پڑھ لیں۔ تو کہتے ہیں کہ عقل پر پتھر رکھ کے نظر و استدلال کا ابطال کر کے امام مستور اور معصوم کی طرف دعوت دینا، اور یہ کہ علم اسی سے ہی حاصل ہوتا ہے، اسی امام سے، امام معصوم سے آپ کو حاصل ہوگا علم، کوئی اور کتاب پڑھنے سے یا مطلب آپ کو نہیں ملے گا۔ اور دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ حق 2 طرح سے پہچانا جاتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حق کو پہچاننے کی 2 صورتیں ہی ہو سکتی ہیں، یا رائے ہے، عقل و فکر غور و فکر اور رائے، یا پھر تعلیم۔ کہتے ہیں کہ جو رائے ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ باطل ہے، رائے کے ذریعے حق کو تلاش کرنا باطل ہے ان کے نزدیک۔ کہتے ہیں کہ ہم خاص لوگ ہیں، اور ہم جو ہے وہ ہم جیسے کہتے ہیں، ہم نے کل پڑھا تھا، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نصوص کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے نا، وہ باطن کو لیتا ہے، وہ ظاہر کو نہیں لیتا۔ ظاہر تو چھلکا ہوتا ہے، والیاذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں ظاہر تو چھلکا ہے، عقل مند انسان چھلکا نہیں لیتا، عقل مند چھلکے کو پھینک دیتا ہے، اور اس کا جو اندر مغز ہوتا ہے، اس کا جو لب لباب خلاصہ ہوتا ہے، وہ لیتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تعلیم ہے، مطلب یہ جو رائے سے چیزیں لینا، یہ نہیں، امام بھی ہو اور وہ بھی امام معصوم، چلیں کم از کم اتنا اگر کہہ لیں کہ ٹھیک ہے جی، رائے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، لیکن سیکھنا چاہیے اہل علم سے، اہل فضل سے، اور نبوت اور رسالت جو ہے اور کتاب و سنت وہی کا علم جو ہے وہ لینا چاہیے، تو چلیں ہم ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، رائے اور ان چیزوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، لیکن عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اصول فقہ کے اندر پڑھا تھا کہ کیا عقل جو ہے وہ تحسین اور تقبیح کر سکتی ہے؟ کیا عقل سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے، یہ چیز حسن ہے اور یہ کبھی ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں معتزلہ وغیرہ اور بعض جو عقل پرست ہیں، وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ عقل جو ہے اس کے ذریعے تحسین بھی ہو سکتی ہے، تقبیح بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس کو عقل نے اچھا کہہ دیا، اگر اس کی انسان پیروی نہیں کرے گا، اگرچہ اللہ نے حکم نہیں بھی دیا، تو وہ انسان اس کا جواب دہ ہوگا اور اس پر اس کو سزا ہوگی۔ اور اگر اس نے ایسی چیز کا ارتکاب کر لیا جس کو عقل نے برا سمجھا ہے، اگرچہ شریعت نے اس کو برا نہیں بھی کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کا محاسبہ ہوگا اور اس پر اس کی پکڑ ہوگی، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ تو یہ اس کے بالکل برعکس کام ہے، کہتے ہیں کہ عقل پہ پتھر رکھ لو۔ اچھا جی، کہتے ہیں کیونکہ آراء میں تعارض اور عقلاء میں اختلاف ہوتا ہے، اس وجہ سے عقل سے کبھی، رائے سے اور عقل سے کبھی علم نہیں ملتا، حق نہیں ملتا۔ اچھا جی، پھر کہاں سے؟ کہتے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ امام معصوم سے بلا واسطہ علم اور تعلیم حاصل کی جائے۔ یہ لوگوں کی ذہن سازی اس انداز میں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی ان کے اندر آنا چاہتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ عقل سے پیدل ہو جاؤ، دوسرے لفظوں میں عقل سے پیدل ہو جاؤ، عقل پہ پتھر رکھ لو، اور یہ جو حق ہے نا، اگر آپ حق چاہتے ہیں نا، تو یہ سب کچھ جو آپ کے پاس ہے یہ باطل ہے، ہم آپ کو حق دیتے ہیں، ہم آپ کو حق کی طرف لے جائیں گے۔ اور یہی وجہ تھی ہمدان جو تھا کرمت یا کرمتی، اس کے گمراہ ہونے کی۔ جب اس کا واقعہ آگے آئے گا نا، تو انشاءاللہ وہاں میں اس کا جب تعارف آئے گا آگے، تو اس کا میں انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ وہ کیسے گمراہ ہوا۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے امام معصوم اور مستور سے تعلیم لینا، اس سے حق مل سکتا ہے آپ کو، وگرنہ حق نہیں مل سکتا۔ جیسے کہ امام غزالی نے اپنی اس کتاب کے اندر جو ہے فضائل الباطنیہ کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اب ان کی یہ رائے بدترین آراء میں سے ایک ہے، اور یہ ان کے مذہب کے بدترین ہونے کی دلیل، کیونکہ اس میں ایک ایسی شخصیت سے تعلیم اور حق لینا ہے جس کا سوائے ذہنوں میں کوئی وجود ہی نہیں۔ اگر تو مراد یہاں امام مستور سے وہی امام غائب لے رہے ہیں کہ جو امام ہے ہی نہیں حقیقت میں، ایسی کوئی نہ کوئی خیالی شخصیت بنا لیتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں میں اس کو مل کے آیا ہوں اور اس سے تمہاری ملاقات کرواؤں گا، لہذا پہلے تم یہ کرو۔ اب وہ بیچارہ مان جاتا ہے کہ واقعی کوئی ان کا امام بھی ہوگا جس سے میری ملاقات ہوگی، بڑا شرف سمجھتا ہے کہ امام غائب سے میری ملاقات ہو جائے گی، اس سے اس کی ساری فیملی قتل کروا دیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، مسلمانوں کا نقصان کرواتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ امام غائب سے ملاقات نہیں ہوتی۔ آخر میں جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا راز نہ فاش کر دے، اس کو قتل کر دیتے ہیں، یا خود اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کر لے اگر تو واقعی ہمارا بندہ ہے۔ تو وہ اللہ جانتا ہے اس قدر ان کی خباثتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ وہ کہتے تھے نا
کہ امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ذبح کر لو، تو ذبح کر لیتے تھے اپنے آپ، اپنی بہن کو، اپنی والدہ کو، اپنے بھائی کو قتل کر دو، اس میں وہ دریغ نہیں کرتے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس فکر اور اس عقیدے کی خباثت کا کس قدر خبیث ترین فکر ہے یہ، کہ انسان کسی کا نقصان کرتے ہوئے اس کے اندر کسی قسم کا ڈر ہی نہ ہو، خوف و خطر ہی نہ ہو، رشتوں کی پاس نہ ہو، خون کی پاس نہ ہو، بالکل خون انسان کا سفید ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلا فرقہ ہے اباحیہ۔ اباحیہ یہ سمجھنے والی، اباحیہ جو ہے یہ اباحت سے ہے اور مباح سے، کیونکہ یہ اہل اباحت ہے، ہر چیز کو مباح سمجھتے ہیں جس کو یہ مباح سمجھے۔ تو کسی حرام کو حرام، نہ تو کسی حرام کو حرام مانتے ہیں، نہ ہی شریعت کی پابندی کرتے ہیں کسی شریعت کی، اور ان کے ہاں حلال وہ ہے جو ان کے ہاتھوں میں ہو، جو ان کے قبضے میں ہو، جو ان کی پہنچ تک ہو، یعنی جہاں تک ان کی پہنچ ہو سکتی ہو وہ حلال ہے، اور جہاں ان کی پہنچ ممکن نہ ہو وہ حرام ہے، یا جس کو یہ حرام سمجھے۔ اچھا جی، اب یہ جس کو یہ حلال سمجھے وہ حلال ہے، جس کو یہ حرام سمجھے حرام ہے، اور اسی وجہ سے ان کو اباحیہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ زنا، فحاشی، بدکاری سب چیزیں ان کے ہاں وہ حلال ہے۔ تو ذرا قاعدہ سنیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی چیز جو قبیح چیزیں ہیں، غلیظ چیزیں ہیں، گھٹیا چیزیں ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کے ہاں وہ نیکی ہے اور عبادت ہے۔ سنیے ذرا، اب اس پہ استدلال کیا کرتے ہیں وہ، یعنی ان چیزوں کو حلال سمجھنے میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا پیدا کیا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو نصوص ہیں، ان نصوص کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، ان نصوص کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اب جب وہ چاہیں اسی آیت کے حصے سے حرام کو حلال کر لیں، اور جب وہ چاہیں اسی آیت کے حصے سے وہ جو ہے وہ حلال کو حرام کر لیں۔ اگر وہ چیز کو حلال کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ چیز کو حلال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسی آیت لے کر آئیں گے جس آیت کے اندر اس چیز کو حرام کیا گیا ہے۔ وہ کہے گا ظاہر یہ عام لوگوں کے لیے ہے، خاص لوگوں کے لیے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو باطن ہے نا، اور باطن اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اور اگر یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وہ ذات جس سے تمہارے لیے حلال کیا، یعنی پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، اس سے وہ حرام بھی ثابت کر سکتے ہیں، حلال بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ وہی جو ان کا قاعدہ اور اصول ہے کہ نصوص کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ کہہ دو اے نبی میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نصوص کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، نصوص کا ایک ظاہری حکم اور ایک باطنی۔ اگر ظاہری حرمت کا ہے تو باطنی حلت اور اباحت کا ہوگا، اور یہ ان کے باطل ہلوں میں سے ایک ہیلا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا، وہ کہتا ہے جی انسان کا قتل جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تمہیں کیا پتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ایسی آیت قرآن کی لا کے ذکر کریں گے، کہیں گے کہ دیکھیں نصوص کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے، یہاں اصل میں باطن آپ نہیں سمجھ رہے، امام معصوم سمجھ رہا ہے، امام مستور جو ہے، امام غائب وہ سمجھتا ہے، اس نے کہا کہ وہ فلاں بندے کو قتل کر دے، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جناب، قتل کر دیا۔ اور کوئی جو کروائیں گے وہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ ذہن سازی اس انداز میں کی ہے کہ نصوص کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، اور اس باطن کی بھی ترغیب وہی دلائے گا جو امام مستور اور امام غائب ہے، وہی بتائے گا کہ آپ نے اس وقت باطن پہ عمل کرنا ہے یا ظاہر پہ عمل کرنا ہے، والعیاذ باللہ۔ آپ ذرا اندازہ کریں کیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ یہ اس طرح کی آیات پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ میرے خیال میں جو بھی عربی زبان سے واقف ہے کم از کم وہ یہ تو جانتا ہے کہ یہاں ان کے قاعدے کا توڑ ہے، نہ کہ ان کے قاعدے کی تائید ہے۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ کے اندر تو ان کے قاعدے کا توڑ ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں حالانکہ یہ آیت ان کے خلاف ہے، حالانکہ یہی آیت ان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی جو برائیاں ہیں، دونوں قسم کی جو بے حیائیاں ہیں، اللہ نے ان کو حرام کر دیا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ظاہری طور پہ حلال ہے تو باطنی طور پہ حرام ہے، اگر باطنی طور پہ جو ہے وہ اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کو حرام کر لیتے ہیں، اور حرام ہے تو حلال کر لیتے ہیں، پھر اس کو ظاہر اور باطن کا نام دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا فرقہ ہے کرامتہ۔ کرامتہ جو ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔
کرامتہ جو ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں، اور اس نام سے یعنی جب یہ موسوم ہوئے تو انہوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی۔ اور یہی کرامتہ جو ہیں یہی ہیں جنہوں نے بیت اللہ کے اندر حجاج کرام کا قتل عام کیا، اور یہ تقریباً 330 کے بعد کا واقعہ ہے۔ 330 کے بعد جب ان کی بحرین کے اندر حکومت آئی، یہ حمدان کرمت نامی جو آدمی ہے، اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ تو بانی ہے نا، یہ تو اس کی بنیاد رکھنے والا ہے نا اس گروہ کی، یعنی ان کو آگے مزید ان کے عقیدے کو بگاڑنے والا ہے۔ لیکن اس کے بعد باقاعدہ جب بحرین کے اندر ان کی حکومت آئی، ہم نے پیچھے ذکر کیا ان کے بڑے جو سربراہ تھے، اس کے بعد جو حمدان کے بعد جو لوگ آئے ہیں، کرمتی کے بعد یا کرمت کے بعد، تو 330 کے بعد اس کے قریب قریب یہ واقعہ پیش آیا کہ جب انہوں نے بیت اللہ پہ حملہ کیا، اور ہم نے پیچھے تفصیل ساری اس کی پڑھی ہے، تو اس کے اندر کئی ہزار حجاج کرام کا قتل عام کیا، اور ان کو بیر زمزم کے اندر پھینک دیا، کچھ کو دفن کر دیا حرم کی حد کے اندر اور حرم کے سین کے اندر، اور اس طرح جو ہے وہ حجر اسود کو چرا کر لے گئے، اٹھا کر لے گئے، بگا کر لے گئے۔ تو یہ اسی فرقے کا کام تھا۔ یہ بندہ جو ہے، جو حمدان نامی آدمی تھا، حمدان کرمت یا کرمت نامی اس کا لقب تھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی شروع میں یہ کوفے سے تعلق رکھتا تھا، کوفے میں آیا تھا پیچھے سے، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ کہیں احواز اور ایران وغیرہ اس علاقے سے اس کا تعلق تھا، لیکن کوفے میں آباد تھا، اور آغاز میں بکریاں وغیرہ چراتا تھا، اور کہا جاتا ہے یہ اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں بزام ان کے، کہتے ہیں کہ جی بڑا زہد اور دینداری کی طرف میلان رکھتا تھا، یعنی زاہد تھا دنیا سے، اور جو ہے وہ دنیا میں زاہد تھا، اور جو ہے وہ دینداری اس کے اندر موجود تھی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب ظاہری اس کا حلیہ تھا، اس کا ظاہری چہرہ تھا، باطن میں اس کے اندر جو ہے مجوسیت اور یہودیت اور اسلام دشمنی تھی۔ تو ایک دفعہ بکریاں چرا رہا تھا، تو بکریاں چراتے ہوئے جو ہے وہ جو باطنیوں کا معروف دائی ہے حسین الاہوازی، حسین الاہوازی جو ہے، جس کا پیچھے ہم نے نام بھی ذکر کیا تھا، حسین الاہوازی الباطنی، اس کی اس سے ملاقات ہوگی۔ وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس کو دیکھا، اس سے ملاقات ہوگی، اس سے بات چیت ہوگی۔ اب یہ جو ہے یہ جو حمدان ہے، یہ اپنی سواری پہ سوار تھا یا اپنی کوئی چیز ہے وہ لے جا رہا تھا، اس نے مختلف قسم کے سوالات کیے، ان کا آپس میں کافی جو ہے مکالمہ ہوا مختلف چیزوں پر۔ تو اس کے اندر آخر کار یہ حسین الاہوازی نے اس حمدان جو کرمت تھا یا کرمت تھا، اس کو اس نے جو ہے وہ اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ تیری جو ساری زندگی زہد اور دینداری اور ان چیزوں میں گزری ہے، بظاہر ان کے جو ذکر کیا، وہ ساری تو بالکل گمراہی پہ ہے، اور آپ کو اصل چیز کا تو ابھی پتہ ہی نہیں۔ یہ جو آپ پہلے عبادت کرتے رہے ہو، یہ سب کچھ کیا آپ نے، یہ سب غلط کر رہے ہو آپ، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس امام معصوم ہے، امام مستور ہے، جو کہ اس سب چیزوں سے آپ کو جو ہے وہ چھٹکارا دلا دے گا۔ یہ نمازیں اور یہ جو مسلمان آپ کو بتاتے ہیں نا چیزیں، کہ نمازیں پڑھو، 5 وقت کی، روزے رکھو، فلاں کرو، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ فضول کر رہے ہیں، اور یہ تو آپ کفر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ یعنی ایسی اس کو باتیں کی کہ جس سے وہ قائل ہو کر کہنے لگا انقذنی یا سیدی، انقذنی یا سیدی، یہ حمدان کہنے لگا اس کو، حسین احوازی کو، مجھے پھر جلدی جلدی بچاؤ۔ انقذنی کا معنی مجھے بچاؤ، میں تو اس کا مطلب ہلاک ہو گیا، میری ساری زندگی تو ساری تباہی میں اور گمراہی کے اندر چلی گئی، لہذا مجھے بچا لو۔ انقذنی یا سیدی کہنے لگا کہ مجھے بچا لو۔ پھر اس نے کہا اچھا، پھر اس نے وہ جو ان کے 9 ہیلے ہیں نا مختلف قسم کے، وہ 9 ہیلے استعمال کر کے اس نے جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس قدر خاص بندہ ان کا بن گیا کہ اس کے بعد باقاعدہ اس کی طرف ایک پورا فرقہ جو ہے، پورا گروہ جو ہے وہ اس کی طرف منسوب کیا جانے لگا، اور وہ ہے کرامتہ، جو کہ باطنیوں کے دائیوں میں سے ایک تھا۔ یہ بھی دائی تھا، بعد میں ہوا ہے، اور حسین الاہوازی جو ہے یہ بھی دائی تھا، جس کے ہاتھ پر جو ہے یہ گمراہ ہوا اور اس کا مرید بن گیا۔ اور اس کے بعد پھر اس نے باقاعدہ جو ہے مختلف علاقے اپنی تحویل میں لیے، اور پھر جب یہ فوت ہوا تو اس کے بعد پھر دیگر جو باطنی ہیں انہوں نے مختلف مقامات پہ، اور پھر بحرین کے اندر ان کا قبضہ ہوا، اور وہاں سے پھر انہوں نے آگے جو ہے مختلف اسلامی جو خطے تھے، مختلف جو ریاستیں تھیں، ان کے خلاف انہوں نے قتال کیا، اور مختلف ہیلے اور بہانے کر کے کئی بادشاہوں کا قتل بھی کروایا، کئی اپنی من پسند کے لوگوں کو لے کر آئے، اور مختلف قسم کے فتنے جو ہے وہ انہوں نے برپا کیے۔
اس کے بعد اگلا فرقہ ہے ملاحدہ. ملاحدہ جو ہے یہ الحاد سے ہے اور لحد سے ہے، اور ہم اس کی تعریف اور تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ الحاد اور جو لحد ہے، کسے کہتے ہیں؟ لحد جو ہے ہم نے کہا تھا کہ جھکاؤ کو کہتے ہیں ایک طرف، اور قبر کو لحد اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ آگے سے جھکی ہوتی ہے، ایک طرف مائل ہوتی ہے، یعنی پہلے برابر ہوتی ہے پھر آگے سے اس کو نیچے کھودا جاتا ہے، یعنی گہرائی کی طرف جاتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو لحد کہتے ہیں، جھکنے کی وجہ سے. تو یقیناً جو انحراف کرتا ہے حق سے، حقیقت سے، جو اٹل حقیقت ہو، تو وہ ایک طرح کا ملحد ہوتا ہے. تو الحاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا اس کے لیے. تو ملاحدہ ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور سیاروں میں تاثیر مانتے ہیں. لہذا سیاروں میں تاثیر ماننے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کو ملاحدہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے مزدکیہ. مزدکیہ جو ہے یہ ایک مزدک نامی آدمی تھا جو باطنیوں میں سے تھا، اس کی طرف نسبت ہے. مزدکیہ جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ مختلف ادوار کے اندر مختلف شخصیات کی طرف ان کی نسبت کی جاتی رہی، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے جو بنیادی عقائد ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں. ان کے جو بنیادی عقائد ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. بنیادی عقائد ان کے سب جو ہم ذکر کریں گے وہ تقریباً سب کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو ہم نام کہہ رہے ہیں، ان کو فرقے نہیں کہہ رہے، وگرنہ حقیقت میں جیسے میں نے کہا کہ یہ فرقے ہیں. لیکن چونکہ عقائد میں اتنا زیادہ ان کا آپس میں یعنی ایک دوسرے سے عقائد کے اندر کوئی اتنا زیادہ اختلاف نہیں، اقوال مختلف ہے لیکن عقائد کے اندر یہ متفق ہیں. اور وہ کیا ہے؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار ہے، نبوت کا ایک انکار ہے، معجزات کا انکار ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر یہ سب شریک ہے. تو یہ مزدک نامی ایک آدمی تھا جس کی طرف یہ مزدکیہ جو ہے یہ منسوب ہے. اس کے بعد اگلا فرقہ ہے بابکیہ. بابکیہ جو ہے اس میں بابک الخرمی نامی آدمی کی طرف نسبت ہے. بابک الخرمی نامی ایک آدمی ہے، اس کی طرف نسبت ہے. یہ معتصم باللہ جو ہے خلیفہ عباسی، اس کے دور کے اندر، یہ عہد کے اندر آذربائیجان کی طرف سے. آذربائیجان آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ روس کے ساتھ آگے یہ علاقہ موجود ہے، ازبکستان، کرگزستان، کازکستان، اور اسی طرح جو تاجکستان ہے اور داغستان ہے، داغستان اس کے ساتھ ایک الگ جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست سمجھی جاتی ہے آذربائیجان. آذربائیجان بعض اس کو اسلامی ہی تصور کرتے ہیں. تو بہرحال یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر یہ آزاد ہوا تھا اور یہ مسلمانوں کی تحویل میں آیا تھا اور فتح ہوا تھا آذربائیجان. تو یہ آذربائیجان کی طرف سے نکلا. تو جب معتصم باللہ کو پتہ چلا تو اس نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور اکثر کو قتل کر دیا. یہ جو یعنی اس کے متابعین تھے، اس کے جو پیروکار تھے، وہ یعنی بابکیہ جو تھے اس وقت، جو کہ یہ مطلب باطنیوں کا ایک گروہ تھا جو کہ اس بابک الخرمی نامی آدمی کی طرف نسبت کرنے والے تھے، اس نے لشکر کشی کر کے فوراً معتصم باللہ نے، خلیفہ عباسی نے لشکر کشی کر کے فوراً جو ہے وہ ان کا اکثر کا قتل کر دیا اور ان کا خاتمہ کر دیا. اچھا، یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے سن رکھا ہے، آپ میں سے اکثر نے سن رکھا ہوگا شام غریبہ. کس نے سنا ہے پہلے؟ جی سنا ہوا ہے، شام بلکہ غریبہ میں سنتے بھی رہے ہیں کیا بچپن میں. ہوتا ہے شام غریبہ میں؟ اس میں وہ واقعات بتاتے ہیں حضرت یہ کربلا کے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن کے، حضرت علی کے. بچپن میں کافی سنا ہوا ہے کیونکہ پتہ نہیں تھا نا کہ نہیں سننا چاہیے، جب سے یہ پتہ شام چلا پھر غریبہ چھوڑ اس دیا. کو کہتے ہیں؟ ہاں، یہ جو ٹی وی میں لگا ہوتا تھا، پی ٹی وی پہ لگتا تھا، یہی تھا شام غریبہ. نہیں، یہ شام غریبہ نہیں ہے. کون جانتا ہے شام غریبہ کو؟ کسی کو نہیں پتا؟ پوسٹرز ہی دیکھے ہیں ہر جگہ پہ. سارے مرد و خواتین ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ان کی کوئی محفل ہوتی ہے اس دن، پتہ نہیں کس قسم کی ہوتی ہے. ہاں، اور وہ بینڈ بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں اپنے آپ کو. وہ ان کا وہ اوپر کر کے بیٹھا ہوتا ہے اس پہ نا. نہیں، اصل یہ کام شام غریبہ کا نہیں. یہ تو انہوں نے لوگوں کو صرف ہیلا دیا ہوا ہے. اصل یہ کام شام غریبہ کا نہیں. شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے؟ شام غریبہ میں ایک خاص قسم کی شام ہوتی ہے، ایک خاص رات کا، نائٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور یہ آج بھی بعض جو ہمارے پاکستان کے اندر بھی بعض علاقوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا، لیکن ماضی میں ہوتا رہا. اب چونکہ بدنام ہو گئے اس وجہ سے تو اب ایسا ایسا چھوڑتے جا رہے ہیں، لیکن ہم ان کی اصل کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جو ان کی اصل شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے؟ شام غریبہ میں ضروری ہے کہ ہر ایک اپنی محرم کو، کوئی نہ کوئی اپنے گھر کے فرد کو عورتوں میں سے لے کر جائے. یعنی سارے مرد اور عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر شام کو کیا ہوتا ہے اس میں وہ پہلے انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے، ماتم شاتم جو بھی ہے وہ کر لیں.
یہ کریں یا نہ کریں، لیکن اصل ان کا یہ ہدف نہیں ہوتا. اس کے اندر پھر لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، چراغ وغیرہ بجھا دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا پکڑ لو، پھر وہ جس کے ہاتھ جو عورت لگتی ہے اس کے ساتھ وہ بدکاری کرتے ہیں. اور بزام بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اس بدکاری کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو سب سے بڑا ذاکر سمجھا جاتا ہے. اس بچے کو سب سے بڑا ذاکر سمجھا. اچھا، اس کے اندر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اندھیرے کے اندر اس کے ہاتھ میں اس کی بہن آ جائے، اس کی ماں آ جائے، اس کی کوئی بھی محرم رشتہ دار، اس نے کسی نہ کسی کو لے کے جانا ہے. لوگ اپنی بہنیں لے کے جاتے ہیں، لوگ اپنی مائیں لے کے جاتے ہیں، لوگ اپنی بیٹیاں تک لے کے جاتے ہیں. اور ایسے واقعات موجود ہیں کہ کئی لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوا کہ اس نے کہا کہ یار میں دیکھوں کہ ہماری یہ شام جو ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. تو کہا جاتا ہے، واللہ عالم اس واقعے کی حقیقت کا، لیکن اکثر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اسی شام غریبہ کے نتیجے میں ایک بندہ توبہ طائب ہو گیا. کیسے توبہ طائب ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ وہ ایک شام غریبہ میں گیا اور وہ اپنی بہن کو لے کر گیا، بہن تھی یا بیٹی تھی، کوئی محرم تھی، اس کو لے کر گیا. تو اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہیں ایسا بھی نہ ہوتا ہو کہ ہم اپنی محرم سے ہی کر بیٹھتے ہو، یا جو وہ بالکل وہاں اصل میں شراب پیتے ہیں کیونکہ سب کچھ حلال ہے ان کے. شراب پینے کے بعد نشے کے اندر کوئی بھی ہاتھ میں آ سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا کہ کوئی نشانی دیتا ہوں، صبح دیکھوں گا کہ کوئی میری محرم تو نہیں، یعنی جس کو میں لے کر آیا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اس نے اس کے ہاتھ میں مخصوص قسم کی انگوٹھی ڈال دی، کوئی نشانی لگا دی. جب صبح دیکھا تو وہی جو نشانی اس نے دی تھی، انگوٹھی یا جو چیز، وہ اس کی بہن یا اس کی بیٹی جس کو بھی لے کر گیا تھا اس کے ہاتھ میں تھی. تو اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قدر بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی محرم کے بھی پاس نہیں رہا ہمیں. تو اس کے بعد وہ بندہ توبہ طائب ہو گیا. تو یہ اصل اس فرقے سے، یعنی اس نام سے ان کو یعنی کہا جاتا ہے. یہ بابکیہ جو فرقہ تھا نا، یہ بابکیہ جو کہ آذربائیجان اس علاقے میں تھا، تو انہوں نے یہ شام غریبہ منانے کا سب سے پہلے آغاز کیا. اور اس میں مرد و زن اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر سب چراغ بجھا دیے جاتے ہیں. جس کے ہاتھ جو عورت لگے اس سے بدکاری وہ کرتا ہے، اگرچہ وہ ہاتھ لگنے والی کوئی محرم ہی کیوں نہ. اس کو کہتے ہیں شام غریبہ. اور یہ شام غریبہ اکثر لوگوں کی زبان زد عام ہے، لیکن اب چونکہ بدنام ہو چکی ہے تو اس وجہ سے اب آہستہ آہستہ وہ چیز چھوڑتے جا رہے ہیں. اب لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم وہ نہیں کرتے، ہم تو وہاں محفل کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ماتم شاتم کر کے ختم کر دیتے ہیں، تاکہ جو دور حاضر کے لوگ ہیں وہ اصل چیز کو بھول جائیں جو اس کا پس منظر ہے، تاکہ اس کو لوگ بھول جائیں. تو حقیقت موجود ہے کہ یہ بابکیہ فرقہ جو تھا، اس نے آغاز کیا تھا باقاعدہ شام غریبہ کا آذربائیجان کے علاقے کے اندر. اور شاید یہی وجہ تھی معتصم باللہ جو ہے اس کے ان پر حملہ کرنے کی، کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کس قدر فاشی کو جس قدر بھی حکام ہوتے تھے، کم از کم ان کے اندر غیرت اور حیا تو ہوتی تھی. تو یقیناً ان کے ویسے بھی عقائد ملحدین والے تھے، کفریہ عقائد تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شام غریبہ بھی مناتے تھے. تو اس شام غریبہ کی وجہ سے پھر ان کی تباہی ہوئی. پھر اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور ان پہ حملہ کیا اور سب کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا. اس کے بعد ہے خرمیہ یا خرمدینیہ. یہ خرم سے ہے جس کا معنی ہے لذیذ چیز، پسندیدہ اور محبوب اور لذیذ چیز کو کہتے ہیں. اس میں لوگوں کو تمام شرعی پابندیوں سے آزاد کر کے آرام پہنچانا مقصود ہوتا ہے. کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم آپ کو تمام شرعی پابندیوں سے آزاد کر کے آرام پہنچائیں گے. تو اس مناسبت سے ان کو خرمیہ اور خرمدینیہ کہتے ہیں. یعنی چونکہ یہ جس کو بھی دعوت دیتے تھے اسے کہتے تھے آئیں ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم آپ کو تمام شرعی پابندیوں سے آزاد کریں گے اور ہم آپ کو میٹھی میٹھی چیزیں دیں گے، لذیذ چیزیں دیں گے، کڑوی سے آپ کی بچت رہے گی. یعنی پابندیاں اور یہ جو یعنی انسان مکلف ہے صاحب ذہن، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اوامر اور نواہی ہیں، ان سب سے وہ کہتے ہیں ہم آپ کو آزاد کر دیں گے. لذیذ وہ کہتے ہیں نا میٹھا ہپ اور کڑوا تھو، اس طرح کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لذیذ اسی سے ہے، خرم سے ہے، اور خرم کہتے ہیں لذیذ چیز کو، لہذا اسی سے کہتے ہیں ہم آپ کو تمام قسم کی پابندیاں سازر ہے کہ انسان کسی چیز کا جب پابند ہو کر رہتا ہے تو بظاہر اس کو تھوڑا مشکل تو لگتا ہے، تو لہذا کہتے ہیں ہم آپ کو یہ مشکل نہیں، ہم آپ کو آسان دیں گے. یعنی وہ جس طرح چاہیں شہوت کو پورا کریں، جس کے ساتھ چاہیں پورا کریں، نہیں روکیں گے ان کو. کسی کی بہن بیٹی جو بھی ہے وہ نہیں روکیں گے کہ آپ ادھر جا کے کیوں کر رہے ہو، اس کے گھر پہ کیوں حملہ کر رہے ہو.
یعنی گویا کہ نعوذ باللہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اگر کسی کی محرم، کسی کی بیٹی بہن پر کسی کا اگر کوئی اس کو وہ پسند آ گئی ہے تو وہ چاہے تو شہوت کو پورا کر لے، کہتے ہیں آئے ہم آپ کو آرام پہنچاتے ہیں، ہم آپ کو لطف اندوز کرتے ہیں، یہاں تک خباثت ان کے اندر موجود ہے۔ تو اس مناسبت سے ان کو خرمیہ یا خرمدینیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے محمرہ۔ محمرہ اس کی وجہ تسمیہ میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں انہوں نے سرخ لباس پہننا شروع کر دیا تو اس وجہ سے انہیں یہ نام دیا گیا، یعنی سرخ لباس پہننے کی وجہ سے یہ لباس پر یا تو سرخ رنگ کر لیتے تھے یعنی زردی مائل، یا پھر یہ کہ انہوں نے لباس ہی اس رنگ کا پہننا شروع کر دیا جس وجہ سے ان کو محمرہ کا نام دے دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ خوارج کے اندر ان کی صفات میں سے ایک گنجا کروانا یا بال منڈوانا یہ بھی تھا، حلق کروانا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ مختلف اوقات کے اندر ضروری نہیں کہ ہر وقت ان کی علامت یہ رہے، علامات بدلتی رہتی ہیں، لیکن مخصوص یہ علامت کسی دور میں رہی ہے، کسی دور کے اندر رہی۔ اس طرح لباس اگر کو بتایا گیا تو ضروری نہیں کہ وہ لباس اگر نہیں ہے تو وہ نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک وقت کے اندر وہ ہوگا، دوسرے وقت کے اندر اگر نہیں ہے تو اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ محمرہ ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے یا اپنے لباس کو سرخ رنگ کرتے تھے، اس وجہ سے جو ہے ان کو محمرہ کہتے ہیں۔ یا پھر جو ہے کہتے ہیں کہ الحمیر سے ماخوذ ہے، الحمیر سے ماخوذ ہے کیونکہ یہ مخالفین کو گدھے سمجھتے ہیں، مخالفین کو گدھے سمجھتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے ان کو محمرہ کہتے ہیں چونکہ دوسروں کو گدھے سمجھتے ہیں۔ بعض علماء کا یہ موقف ہے۔ یا پھر بعض نے کہا اس وجہ سے کہ ان کی طبیعتیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کے عقائد اس قدر غلیظ ہیں، اس قدر گھٹیا عقائد ہیں کہ ان کی طبیعتیں جو ہیں اور ان کے اخلاق گدھوں جیسے ہو، ان کے وہ دوسروں کو گدھے سمجھتے ہیں، بذات خود یہ گدھے، بذات خود یہ گدھے ہیں، چونکہ ان کے اندر اس قدر گھٹیا پن، اس قدر غلاظت، اس قدر قباحت، اس قدر جو ہے وہ ان کے اندر نجاست آ چکی ہے کہ دوسروں کو گدھے کہتے ہیں، ان کی حرکتیں گدھوں والی، خود اس وجہ سے ان کو محمرہ کہتے ہیں، یہ دوسروں کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو کوئی بھی ان میں غلط نہیں، تینوں ان کا لباس بھی رہا ہے، ان کا لباس بھی رہا ہے سرخ رنگ کا، یا سرخ رنگ کرتے تھے، اور دوسروں کو گدھے سمجھتے ہیں، یہ بالکل جیسے یہود میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ اپنے مخالفین کو نعوذ باللہ حیوانات اور کتے اور گدھے سمجھتے ہیں۔ تو تیسرا یہ ہے کہ ان کی اپنی طبیعتیں، حالانکہ دوسروں کو سمجھتے ہیں، ان کی اپنی طبیعتیں کھوتوں والی، گدھوں والی ہیں، اور انتہائی غلیظ قسم کی، ڈیٹ قسم کے، بشرم قسم کے لوگ ہیں یہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا موضوع ہے وہ ہے باطنیہ کے عقائد، باطنیہ کے عقائد، اور یہ ہمارے پاس 5واں مسئلہ ہے اس ہمارے موضوع کے مسائل میں سے، اس ہمارے موضوع کے مسائل میں سے یہ 5واں مسئلہ ہے باطنیہ کے عقائد۔ تو باطنیہ کے عقائد کے حوالے سے جو چیز پہلے اس کا آغاز کرنے سے قبل جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو مذہب ہے باطنیہ کا، یہ مختلف مذاہب اور مختلف افکار کا مجموعہ ہے، یہ ایک مذہب نہیں بلکہ مختلف مذاہب اور مختلف افکار کا یہ مجموعہ ہے۔ اور اس کے اندر ہم نے جیسے آغاز میں پڑھا کہ ان کے ساتھ مجوس بھی ملے، ان کے ساتھ یہود بھی ملے، ان کے ساتھ نصارہ بھی ملے، مختلف قسم کے جو اسلام کے مخالف تھے، اسلام کے دشمن تھے، جن کو اسلام سے عداوت تھی، اسلام سے اور مسلمانوں سے حسد تھا اور اختلاف تھا، اور وہ دل کے اندر یہ حسد لے کر مسلمانوں کو نقصان اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، وہ ان کے ساتھ ملے۔ تو اس وجہ سے یقیناً ان کے مذاہب اور ان کے افکار جو ہیں وہ بھی مختلف مذاہب اور افکار کا مجموعہ، اور اس وجہ سے ہی اضطراب اور تعارض پر مبنی، اور یہ انسانوں سے ایک زبان میں مخاطب نہیں ہوتے، ان کی ایک زبان نہیں ہے کہ آپ ان کو پہچان سکیں، بلکہ جیسے ہم نے کہا مختلف ہیلے اور مختلف ہتھکنڈے استعمال کر کے ہر بندے کے ساتھ گرگٹ کی طرح رنگ بدل کے بات کرتے ہیں، یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ جی آواز میری آپ لوگوں کو نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے استاد محترم، آپ کی تصویر بلنک کری جا رہی ہے۔ پتہ نہیں، یہ آج میں پہلی کلاس پڑھائی ہے اس میں بھی ایسے ہی تھا، سلسلہ چل رہا تھا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آج۔ اس کو اپڈیٹ کیا ہے میں نے یہ زوم کو، لیکن شاید اس وجہ سے کوئی مسئلہ بن گیا ہو۔ جی آپ ویڈیو آف ہی کر دیں بھلے، لیکن آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ چلیے یہ بھلے آف ہی ہے۔
جی جزاکم اللہ خیر. چلیے جی، تو جب یہ مختلف مذاہب اور مختلف افکار کا مجموعہ ہے تو اس وجہ سے ان کے اندر بکثرت اضطراب اور تعارض ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک زبان سے دوسروں سے مخاطب نہیں ہوتے، یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں، مختلف ہیلے مختلف ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ مدعوین جو ہیں، جو مخاطبین ہیں، ان کے ساتھ یہودی ہو تو یہودی بن جاتے ہیں، نصرانی ہو تو نصرانی بن جاتے ہیں، مجوسی ہو تو مجوسی بن جاتے ہیں، اور مسلمان مومنین ہو تو پکے مومن بھی بن جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، بظاہر پکے مومن بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک قوم ہے، لہذا ان کے عقائد کو سمجھنا اور جاننا جو ہے وہ ضروری ہے. تو جو عقائد مسلمانوں تک پہنچ سکے یا جو ان کو معلوم ہو سکے، ان میں سے چند ایک عقائد کا ہم تعارف کریں گے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، اور نبوت اور رسالت کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے. آج ہم یہ دو پڑھیں گے. پہلا موضوع ہمارے پاس جو ہے وہ وجود باری تعالیٰ کا انکار ہے، کہ یہ وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. یہ باطنی جو ہیں، یہ اگرچہ ان کے ہاں ہیلے مختلف ہیں، اقوال مختلف ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سارے اقوال وجود باری تعالیٰ کے انکار کی طرف لوٹتے ہیں. مثلا بعض ان میں سے مجوس کی طرح دو الہوں اور معبودوں کے قائل ہیں، بعض ان میں سے مجوسیوں کی طرح دو معبودوں کے قائل، جو ان کے نزدیک کوئی، یعنی جن کا ان کے نزدیک کوئی آغاز نہیں، جن کا ان کے نزدیک کوئی آغاز نہیں، اور ان میں سے ایک دوسرے کے وجود کی علت ہے، اور ان میں سے ایک دوسرے کے وجود کی علت ہے. جی، جن کا ان کے نزدیک کوئی آغاز نہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کے وجود کی علت یا وجہ ہے. اچھا آگے ذرا دیکھیے، اور علت کا نام سابق ہے اور معلول کا نام تالی ہے. یہ میں بار بار اصطلاح آگے بھی استعمال کروں گا، اس وجہ سے آپ اس کو سمجھ لیں. پہلے کہتے ہیں کہ علت کا نام سابق ہے اور معلول کا نام تالی ہے، اور سابق نے تالی کے واسطے سے، تالی کہتے ہیں بعد والے، تالی کہتے ہیں، تالی وہ ہاتھ پہ بجانے والی نہیں، یہاں تالی سابق کے مد مقابل، لاحق آپ کہہ سکتے ہیں، سابق آپ لاحق کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو تالی کا لفظ بولتے ہیں، لاحق نہیں کہتے. حالانکہ عربی میں بھی لاحق استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو تالی کہتے ہیں. تو چلیں ہم اس میں فرق کرنے کے لیے لاحق استعمال کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لاحق، چلیے جہاں بھی اس کو میں بدل دیتا ہوں تاکہ کہیں تالی وہ تالی نہ سمجھ لی جائے دوسری. جی آگے بھی ایک دو جگہ آئے گا. چلیے، تو یہ علت کو سابق کا نام دیتے ہیں اور معلول کو لاحق کا نام، یعنی بعد والے کا. اور سابق نے لاحق کے واسطے سے کائنات بنائی ہے، ان کے بزام سابق نے لاحق کے واسطے سے کائنات بنائی ہے، اور کبھی یہ پہلے کو عقل اور دوسرے کو نفس قرار دیتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کا ان کے ہاں یہ نظریہ اور عقیدہ ہے. آپ ذرا غور کریں کہ کیسے دونوں الہ ہو سکتے ہیں جبکہ ان میں سے ایک سابق ہے اور ایک لاحق ہے، ایک سابق ہے اور ایک لاحق ہے، اور دونوں کا کوئی آغاز نہیں. مجھے بتائیے، ہمیں سر مارنے دو دیوار کے ساتھ، ہمیں ٹکر مارنے دو دیوار کے ساتھ، کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ سابق اور لاحق، اور ان میں سے کسی کا آغاز بھی نہیں ہے، اور ایک لاحق ہے اور ایک سابق ہے. حالانکہ تالی اور جو لاحق ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں دونوں کا آغاز نہیں، جب آغاز نہیں تو پھر پہلے اور بعد والا کیسے ہو گیا؟ یہ بات سر پکڑنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ ہم کیسے یہ سمجھ لیں کہ سابق بھی ہے لاحق بھی ہے اور پھر دونوں کا آغاز بھی کوئی نہیں، یعنی بلا آغاز ازلی ہے. یہ چیز سمجھ نہیں آتی. اور پھر ایک جو ہے وہ علت ہے اور دوسرا معلول ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور یہ بالکل وہ جو عقیدہ ہے نا نصارہ کا جو عقیدہ تثلیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ تین ہے لیکن ایک میں، کبھی کہتے ہیں کہ تینوں میں ایک ہے. اب یہ چیز تو وہ خود بھی نہیں سمجھا سکتے، پھر آخر میں کہتے ہیں مجبور ہو کر یہ راز ہے، یہ راز ہے، یہ رازداں ہی جانتے ہیں، لہٰذا اس کو راز میں ہی رہنے دو، صیغہ راز میں رہنے دو. اس طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ سابق نے لاحق کے واسطے کائنات بنائی، اور کبھی یہ پہلے کو عقل اور دوسرے کو نفس قرار دیتے ہیں. اچھا، یہ تو ایک موقف ہو گیا اللہ کی ذات کے بارے میں، یعنی دو الہوں کے قائل ہیں. بعض کا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، اور وہی زندہ کرنے والے اور مارنے والے ہیں. تمام معاملات انہی کے ہاتھ میں ہیں، تمام معاملات انہی کے ہاتھ میں ہیں. اور یہ ان کو سب سے زیادہ جاننے والے امام، عالم
اور حجت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عقیدہ اور موقف ذکر کیا ہے مجموع الفتاوی کے اندر جیسے موجود ہے. مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام اس کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ حضرت علی کو بھی زمین و آسمان کا خالق مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ وہی زندہ کرنے والا وہی مارنے والا تمام معاملات کی باغ دور اسی انہی کے ہاتھ میں ہے. اور بعض کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ معدوم ہے نہ موجود ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہ معدوم کہہ سکتے ہیں نہ موجود، نہ معلوم اور نہ مجہول، نہ موصوف اور نہ غیر موصوف، نہ قادر اور نہ غیر قادر، نہ عالم اور نہ غیر عالم. کیسی بات ہے؟ یہ بالکل عقیدہ وہی ہے ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے، یعنی رؤیت ہوگی، دیدار ہوگا مومنوں کو، لیکن نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے. اچھا جی، دیدار وہ کیسا ہے کہ جو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ بائیں ہے نہ دائیں ہے نہ شائیں ہے؟ کہاں پھر وہ دیدار ہے؟ یہ انکار ہی ہوا نا، پھر یہ حقیقت میں انکار ہی ہوا نا. تو یہ بھی گویا کہ انکار ہے. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ مجموعی طور پر ان کا جو عقیدہ ہے وہ وجود باری تعالیٰ کا انکار ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ معتزلہ کہتے ہیں نا، ان اللہ علیم بلا علم قدیر بلا قدرت، کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ علیم صرف نام کا لیکن علم نہیں، قدیر ہے لیکن قدرت نہیں، والعیاذ باللہ. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ معدوم کہہ سکتے ہیں نہ موجود کہہ سکتے ہیں، نہ معلوم کہہ سکتے ہیں نہ مجہول کہہ سکتے ہیں، نہ موصوف کہہ سکتے ہیں نہ غیر موصوف، نہ قادر نہ غیر قادر، والعیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کیا کہیں بھائی آپ بتا دو. وہ کہتے ہیں وہی جو ہم نے کہا ہے نا، سابق اور لاحق کہہ لو، سابق اور لاحق کہہ لو. لیکن تو اچھا بھائی، جب ہم لاحق کہیں گے یا آپ کے نزدیک سابق کہیں گے، اس کا مطلب یہ کہ پھر کوئی لاحق بھی ہے. اور یہ تمام اقوال جو ہم نے تینوں کے تینوں اقوال پڑھے ہیں، حقیقت میں یہ ایسے افکار اور ایسے اقوال ہیں کہ جو دراصل وجود باری تعالیٰ کا انکار ہے. اس لفظ اس طرح ہو یا اس طرح ہو، یہ وجود باری تعالیٰ کا انکار ہے سراسر. دوسرا عقیدہ اب ہم آتے ہیں، یعنی یہ خلاصہ میں نے بیان کر دیا، وگرنہ اس کے اندر بڑی چیزیں اور تفصیلات بڑی ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے نبوت کا انکار. اب آپ جانتے ہیں کہ نبوت ہم نے جیسے الہاد کے اندر ایتھیزم کے اندر ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ پڑھا، اللہ تعالیٰ کے وجود پر عقلی نقلی دلائل موجود ہیں. ہم نے کہا کہ انسان کی تخلیق بذات خود، انسان کے نفس کے اندر بے شمار نشانیاں اور آیات اور براہین ہیں جو اللہ کے وجود پہ دلالت کرتی ہیں. اس وجہ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات اس کی طرف اشارہ کیا. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّلْأَلْبَابِ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّلْأَلْبَابِ. کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن رات کے آنے جانے میں، بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور ہم نے کہا کہ جو دلیل خلق و ایجاد ہے، یعنی دنیا کو پیدا کرنا، ایجاد کرنا، یہ پہلی دلیل ہے اللہ کے وجود کی، کیونکہ چیزیں خود وجود میں نہیں آتی. پھر ہم نے کہا کہ حدوث یعنی چیزیں نئی ہیں، پہلے نہیں تھی، اس کا مطلب بعد میں آئی ہیں. تو جب بعد میں آئی ہیں تو کوئی تو پہلے ہے جو اس کو وجود میں لے کے آیا. تیسری ہم نے دلیل پڑھی تھی کہ دلیل اتقان و احکام، کہ دنیا پختہ ہے، عمدہ ہے، حسن ترتیب ہے، حسن ضبط ہے اور حسن نظم ہے، سب کچھ ہے. یہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی تو کامل و صفات ہے، کیونکہ ناقص و صفات اندھا بہرا گونگا کانا لنگڑا فلاں فلاں وہ گھڑی نہیں بنا سکتا، وہ گاڑی نہیں بنا سکتا، وہ مشینری نہیں بنا سکتا. جس کے اندر نہ علم ہے نہ قدرت ہے نہ کوئی چیز ہے، وہ کیسے بنا سکتا ہے؟ لہذا ہم نے یہ ساری چیزیں عقل سے اور شریعت سے اور عقلی نقلی دلائل سے ہم نے یہ ثابت کی تھی. دوبارہ یہاں ان کو رپیٹ نہیں کیا جائے گا، وہ چیزیں واضح ہیں اور انشاءاللہ امید ہے آپ کے ذہنوں میں ہوں. دوسری چیز نبوت کا انکار. صاف ظاہر ہے کہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرے گا وہ نبوت کا بھی انکار کرے گا. نبوت کو نہیں مانتے، معجزات کو نہیں مانتے، اور معجزات کو جادو قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ معجزات جو ہیں یہ جادو اور طلاسم ہے، یہ جادو اور طلاسم ہے جو مخصوص قسم کے منتر جنتر ہوتے ہیں. یہ کوئی نبوت اور رسالت یا یہ معجزے نہیں ہے. اور اب جب ان سے پوچھا جائے کہ وہ جو قرآن میں آتا ہے نبی، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں نبی سے مراد وہ شخصیت ہے جس پر تالی کے واسطے، تالی یعنی لاحق، تالی یعنی لاحق، لاحق کے واسطے سے مقدس قوت یا قوت ہے.
मुकद्दस कुव्वत का फैजान होता है, दूसरे लफ्जों में हुलूल होता है, सीधा कह देना मुकद्दस कुव्वत का फैजान यानी हुलूल होता है। और कहते हैं हुलूल के आगाज में वो कामिल नहीं होता, बल्कि मादर रहमे मादर में इंसान की तख्लीक की तरह 9 माह बाद परवान चढ़ता है। ये जो कुव्वत है ना, ये जो कुव्वत है, ये जब उस इंसान के अंदर उसका फैजान होता है ना, अल्लाह ताला की तरफ से हुलूल होता है वलियाज़ बिल्लाह, और वो लाहिक है, उसकी वजह से जो हुलूल होता है वो फैजान का नाम देते हैं उसको। हुलूल जो होता है वो बिल्कुल ऐसे वो यानी कुव्वत है जो बढ़ती जाती है, पहले बिल्कुल मामूली होती है, फिर बढ़ती जाती है। जैसे इंसान जो है वो रहमे मादर के अंदर पहले नुतफा है, फिर उसके बाद जो है वो आलाका है, मुदगा है, मुखल्लका है, इस तरह करके वो कहते हैं परवान चढ़ती जाती है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को अक्ल फायज का कभी नाम देते हैं, अक्ल फायज जो बह गई अकल यानी फैजान कर गई, और कभी अक्ल फाल का नाम देते हैं, और कभी अल्लाह ताला को अक्ल फाल का नाम देते हैं। यानी कभी जिब्रील को, मैंने इस वजह से शुरू में कहा ना कि इनके यहाँ तनाकुस है, तारुस है। बुनियादी अकीदा तो वही है कि नबूवत का इनकार करना, लेकिन आगे इनके यहाँ फिर आगे मुख्तलिफ ताबीरात हैं। कभी कहते हैं कि वो जो है वो जिब्रील अक्ल फायज है यानी फैजान करने वाली, बहने वाली अकल, कभी कहते हैं वो अक्ल फ़ाल है, कभी कुछ कहते हैं, कभी अल्लाह ताला को भी अक्ल फ़ाल कहते हैं, कभी इल्लत फ़ाइला कहते हैं, कभी इल्लत कुबरा कहते हैं, क्योंकि यही असल में हकीकत में वो फलासफा की जमात, हकीकत में वो जो फलासफा का अकीदा है वही अकीदा इन्होंने लिया हुआ है। और वो जो मैंने आपको कल बताया है, जो मैंने आपको वो इब्ने अलकमी वगैरह और दूसरे जो मैंने उसकी मिसाल दी थी, ये उनके उलमा में शुमार होते हैं और उस दौर के साइंसदान समझे जाते थे, उस दौर के फलासफर समझे जाते थे, जो नसीरुद्दीन की कल मैंने बात की, जिसका नाम नसीरुद्दीन था, लेकिन हकीकत में वो नसीरुद्दीन नहीं था। इस वजह से नसीर खाली मैंने उसका नसीर तूसी उसका नाम मैंने जिक्र किया। तो वो जो नसीर था, अगर आप उसकी तारीख पढ़ें, वो जो नसीर था तूसी, वो उस दौर के साइंसदानों में समझा जाता था, तो हकीकत में फलासफर ही था। तो इस वजह से यही चीजें, ये लोग जो थे वो उन्होंने इनके अकीदे को बिगाड़ा और उसके अंदर अल्लाह के वजूद का इनकार, नबूवत और रिसालत का और मोजज़ात का। वो कहते हैं कि ये जादू है और ये फलां चीजें हैं। देखिए जादू और मोजज़े के अंदर फर्क क्या है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। जब हमने हिज़्म का मादा सब्जेक्ट पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये फर्क पढ़ा था कि मोजज़े और जादू के अंदर क्या फर्क है। हमने कहा था कि जादू जो है वो सेम होता है, हर जगह वो सेम चीजें दिखाता है, और उसके बाद चंद गिनी चुनी चीजें होती हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के जो मोजज़ात हैं वो मुताद्दिद है और ज्यादा है, कसरत से हैं, और मुख्तलिफ कैटेगरीज, मुख्तलिफ किस्म के हैं। कभी पानी फूट रहा है, कभी पत्थर बोल रहा है, कभी दरख्त बोल रहा है, कभी जानवर बोल रहा है, ऊंट बोलकर अपने मालिक के बारे शिकवा कर रहा है, कभी खजूर का तना रो रहा है, उसके बकायदा आंसू बह रहे हैं और रोने की आवाज सुनाई दी जा रही है, और कभी जो है वो खाना बढ़ रहा है, कभी जो है वो सालन बढ़ रहा है, कभी खजूरें बढ़ रही हैं, और कभी जो है वो लाठी जो है वो रोशन हो जाती है। यानी ये कितने हम मोजज़ात नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र करें, क्या ये जादू है सारा? जादूगर तो सेम चीजें हर जगह जाके दिखाते हैं, लेकिन नबी को जो मोजज़ा मिलता है वो मोजज़ा जादू की तरह नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम को कुरान का मोजज़ा मिला है जो क़यामत तक मौजूद है, इसको जादू हम कहेंगे? इसको हम तिलस्म और मंतर जंतर कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोजज़ात में और जादू में फर्क होता है, और अक्लमंद समझ लेते हैं, लेकिन बेवकूफों को क्या पता चले कि मोजज़ा और जादू क्या होता है। अक्लमंद इंसान जानते हैं कि मोजज़ा क्या होता है और जादू क्या होता है, और जादूगर भी जानते हैं कि जादू क्या होता है, मोजज़ा। इस वजह से मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम और जब जादूगरों का मुकाबला हुआ, तो उस वक्त जब उन्होंने अपनी लाठियां डाली, अपनी रस्सियां फेंकी, तो हकीकत में रस्सियां ही थी, लेकिन उन्होंने देखने वालों की आंखों पे जादू किया था। उनको लग रहा था कि रस्सियां ही है, जादूगर जो है वो उनको रस्सियां ही देख रहे थे, लेकिन उनको नजर ऐसे आ रहा था देखने वालों को, हाजिरीन को, बमा फिरौन और उसके हवारी वगैरह, कि शायद ये सांप है। हालांकि वो सांप नहीं थे, वो रस्सियां ही थी, लेकिन उन्हें आंखों पे जादू कर दिया था। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अजदहा फेंका, तो उस वक्त अल्लाह ने उनकी जो रस्सियां थी उनको अल्लाह ने सांप बना दिया।
ان کو اللہ نے سانپ بنا دیا. اور جب جادوگروں کو پتا چلا کہ پہلے تو ہم جادو کر رہے تھے اور اب جب موسیٰ نے عصا پھینکا ہے اب یہ ہماری رسیاں جو ہمیں رسیاں ہی نظر آ رہی تھی دوسروں کو سانپ نظر آ رہے تھے اب یہ تو سانپ بن گئے. اور اس اژدہا نے جو لاٹھی تھی موسیٰ کی اس نے حقیقی سانپ بن کے ان کو نگلنا شروع کر دیا. کیونکہ صاحب ذرا کہ سانپ لاٹھیاں تو نہیں نہ کھائے گا, سانپ رسیاں تو نہیں نہ کھائے گا. سانپ کو جب صحیح سانپ نظر آئیں گے تو وہ سانپ کھائے گا نا اژدہا ان کو. تو آپ دیکھیں کہ یہ ان جادوگروں کو بھی پتا چل گیا کہ یہ ہمارا وہ جادو اس جادو کی طرح نہیں, یہ یقیناً معجزہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو اس وقت کیا ہے, سجدے میں گرا دیے گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, کہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. کیسے؟ یعنی مجبور ہو گئے گرنے پر. ان کو پتا چل گیا کہ یہ پہلے ہمارا جادو تھا لیکن اب حقیقت آ گئی, اب حق آ گیا ہے. عقل مند تھے نا, سمجھ گئے نا فوراً کہ یہ جادو ہوتا ہے اور یہ معجزہ ہوتا ہے. انہوں نے سمجھ لیا, ایمان لے آئے. تو عقل مند جو بھی انسان ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہے یا جادو ہے. باقی مانے نہ مانے ایک الگ بات, لیکن دل سے فرعون کو بھی پتا چل گیا تھا کہ موسیٰ یہ حق اور سچ ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, انہوں نے انکار تو کر دیا بظاہر لیکن ان کے نفس اس پہ یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ حق ہے, دین حق ہے, اللہ ہے, سب کچھ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبوت کو بھی نہیں مانتے, نہ اللہ کے وجود کو مانتے, نبوت کو مانتے ہیں. مزید انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی اگلے لیکچر میں, اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.